बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अंजुम सहराई। सामीन मोहतरम, कल 8 मार्च को ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वुमेन बर्थडे। इस मुनासबत से हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है लिया की मुमताज माहिर कानून, मारूफ समाजी कारकुन, साबिक मेंबर, जिला कौंसिल रही मोहतरमा नुज़रत यास्मीन एडवोकेट साहबा को सलाम कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, ख़वातीन के हकूक़ की बात बहुत की जाती है। ये अलग बात है कि दीन इस्लाम ने आज से 1400 साल कबल ख़वातीन के हदूद का तयन कर दिया था। ख़वातीन के हकूक़ को यकसां मर्दों के बराबर करार दिया कुरान मजीद में। आज हम इस कौमी दिन के हवाले से, औरतों के कौमी दिन के हवाले से जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो ये है कि हमारे मसलिक में ख़वातीन के क्या मसाइल हैं और उनके क्या हकूक़ हैं और उन मसाइल का क्या हल है। मोहतरमा नुज़रत यास्मीन साहबा ने बड़ा काम किया है, एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी और ख़वातीन के एक खातून एडवोकेट होने की हैसियत से भी। हम इनसे ये जानेंगे कि हमारे मसलिक के ख़वातीन के क्या मसाइल हैं और किन मसाइल के हवाले से उनके क्या हकूक़ हैं जिन पे अब तक हम तवज्जो नहीं दे पा रही सोसाइटी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मोहतरमा जो हमारी मेहमान है नुज़रत यास्मीन साहबा से, उनकी अपनी ज़ाती जदोजहद के हवाले से कि वो लिया की ग़ालिबन पहली खातून वकील हैं शायद आप, तो कैसे आपके ज़हन में ये खाता आ गया कि आपने वकील बनना है और फिर समाज की खिदमत करना है? बहुत शुक्रिया जब सहराई साहब। बस मैं बचपन में ही मुझे जो है वकालत का बहुत शौक था। मैं जब अखबार में छोटी छोटी खबरें पढ़ती थी, जब शायद मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तब से मुझे शौक था कि मैं जो है वकालत करूं। मैं वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से वहाँ पे खबरें पढ़ा करती थी, तो मेरे जहन में था कि मैं जो है वो वकालत करूं। तो फिर इसमें जो है वो मैंने शुरू से ही, जब मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद ही मैंने अपने सब्जेक्ट ही वही चॉइस किए कि जिससे जो है जो वकालत के शोबे से वाबस्ता थे। और इसके बाद जो है वो मैंने जब इजहार किया तो मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया और ख़ास तौर पे मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें कि वो मुझे खुद मेरा एडमिशन करवाने भी यूनिवर्सिटी में ले गए और उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवाया। तो मेरे वालिदैन का भी, मेरी माँ, मेरे वालिद का भी बड़ा रोल। यानी आपके वालिद का और खानदान की ख्वाहिश थी कि खानदान की ख्वाहिश मेरी अपनी थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। वालिद साहब, आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह हमारे साथ बड़े पॉलिटिकल वर्कर थे, हमारे साथी रहे हैं। अच्छा, तो किस सन में आपने ये अपनी तालीम मुकम्मल की? मैंने 2002 में जो है वो अपनी वकालत की तालीम मुकम्मल की थी। तो उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की साहिवाल से। अच्छा। क्योंकि मैंने ननिहाल साहिवाल में थे तो मैं वहीं से अपनी इंटर्नशिप की और उसके बाद जो है वो फिर मैंने 2004 में लिया में वकालत का आगाज किया। तो वालिद पहली खातून है आपको जिसने वकालत की लिया में? जी लिया में, जी लिया सीनियर तरीन ख़वातीन वकला में आप हैं? जी मैं सीनियर। अच्छा, उसके बाद आपने इलेक्शन भी लड़ा शायद? जी मैंने फिर पहले अपने हल्के में जो है वो जनरल काउंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो है बड़ी, उसमें सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले। उसके बाद जो है वो मैंने मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। फिर उसमें जो है उस इलेक्शन में भी कामयाबी अल्लाह ताला ने दी और आप सबकी दुआओं से मैं मेंबर बनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। उसके बाद अब से फिर मुख्तलिफ इदारों के साथ मैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से
کام کرتی رہی. بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی رہی, جس میں عورت فاؤنڈیشن ہے, HRCP ہے, بہت سارے ادارے جن کے ساتھ میں کام کرتی رہی. تو کن مسائل کا ادراک کیا آپ نے ہمارے وسیب کی خواتین کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے خواتین بہت زیادہ تو شاید کچھ نہیں کر سکی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کو لیگل اویئرنیس دینا یا خواتین کو رائٹس کی اویئرنیس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت کام کیا. سب سے پہلے شاید دیا میں سیمینارز منعقد کیا, اور خواتین کے حوالے سے جو کمپینس چلائی تھی وہ بھی میں نے ہی چلائی تھی. اور اس طرح سے لیگل جو خواتین کے رائٹس تھے, تو بہت ساری ایسی خواتین تھی جو اپنے رائٹس کے لیے باہر نہیں نکلتی تھیں, یا جیسے کہ وہ کافی عرصے سے بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھروں میں, جن کے شوہر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, یا پھر وہ 20 سال سے لاپتہ تھے, یا پھر وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنی لیگل پروسیڈنگ کی. تو اس طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, ان کو مفت قانونی امداد دینے کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ کافی کام کیا. اچھا, تو یہ اگر ہم یعنی یہ تو ہے نا کہ خامن چھوڑ کے چلا گیا, اور یہ سارے معاملات جو آئلی معاملات ہوتے ہیں, ہمارے معاشرتی معاملات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو بہت جانے کا اتفاق ہوا ہوگا, خواتین کو ملنے کا اتفاق ہو, جو ہمارے دیہات کی خواتین ہیں, شہروں کی خواتین ہیں. تو کیا زیادہ تر مسائل کیا ہیں ان کے؟ یہی مسائل ہیں کہ ان کے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کو طلاق ہو جاتی ہے, یا اور بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں, ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں, جیسے ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے اگر دیکھ لیں ان کی بہت زیادہ ہے. اگر ہم تعلیم کے میدان میں خواتین کو دیکھ لیں تو ہمارے رورل ایریا کی خواتین جو ہے وہ تعلیمی میدان میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. ان کو ایجوکیشن نہیں مل رہی, ان کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے وہ وائلنس ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اگر ہم ان کی ویجز پہ بات کر لیں تو خواتین جو ہے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی خواتین بہت زیادہ استحصال کا شکار ہے, جس میں فیملی میٹرز بھی ہے, دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی ہر طرح سے وائلنس کی جاتی ہے. تو کیا ان کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو ہمارے یہاں کی دیہات کی جو خاتون ہے وہ انتہائی صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے خاصی مشکلات کا شکار ہے. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ایسے گھر ہیں جہاں شاید انہیں صاف ہوا, صاف پانی وہ نہیں ملتا. تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ہوم ورک کیا, کوئی آپ نے تجاویز پیش کی؟ جی, اس میں یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہماری یہی تجویز ہمیشہ سے رہی ہے کہ خواتین کو ایجوکیشن جو ہے وہ ان کو دی جائے, کہ ان کی تعلیمی حالت جو ہے وہ بہتر بنائی جائے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو جو اس وقت اس ایج میں ہے کہ انہیں جو ہے وہ بچیوں کو خاص طور پہ ایجوکیشن میں ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو کچھ اقدامات جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں, جیسے صحت کے حوالے سے, لیکن جو پراپر ہے وہ خواتین کو وہاں پہ ان کو نہیں پہنچ رہی ہے. نہ تو ان کو ان کے رائٹس کے مطابق تعلیم پہنچتی ہے, نہ صحت کے حوالے سے ہے, نہ ان کو جو ہے وہ جسٹس ملتی ہے اس طرح سے جس طرح ان خواتین کو ملنی چاہیے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ ان کو اویئرنیس انہیں ہونی چاہیے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل, سب معاشرے کے لوگ جو ہے وہ مل کے اسٹرگل کرے تو ہم جو ہے وہ انہیں کچھ نہ کہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو دوسرا ہم اگر رائٹس ادھر آ جائے تو ہمارا جو پنچایتی سسٹم ہے یا جو ہمارے مختلف لوگ ہیں وہ ان کو وہاں تک پراپر چینل تک اپروچ ہی نہیں کرنا پڑ جاتے تھے. اگر خاتون کوئی اپروچ کر بھی لیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ویسے دبا دیا جاتا ہے کہ وہ نہ کہیں کمپرومائز کر لیا جاتا ہے, کہیں کوئی تھریٹ دیا جاتا ہے اسے. جیسے اگر وراثت کی اگر میں بات کروں تو ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے, تو اگر وہ اپروچ کر لیتی ہے کورٹ کو تو پھر اسے مختلف قسم کے تھریٹس ہوتے ہیں. بالکل یہی ایک جو سوال ہے, ہماری لیا کی بڑی معروف سماجی کارکن ہے پروین صاحب نے, انہوں نے بھی ایک سوال آپ کے لیے بھیجا ہے, دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں.
अस्सलाम वालेकुम अंजम सराय साहब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। जैसा कि आज का आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त टॉपिक पे है, खवातीन के हवाले से मसाइल। यहाँ पर जनूबी पंजाब में तो खवातीन के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन मेरा सवाल है मैडम नुज़रत साहिबा से ये कि एज ए कानूनदान होने के नाते कि खवातीन को फराहमी इंसाफ की फराहमी में किस हद तक उनकी पहुंच है। वीमेन एक्सेस टू जस्टिस, वो चाहे जस्टिस ज्यादती के किसी मसले में हो, चाहे वो जस्टिस किसी जायदाद के हक में हो, चाहे वो इंसाफ की फराहमी किसी भी जिंदगी के मामले में हो, खवातीन की किस हद तक रसाई है और कानून किस हद तक उनको फेवर देता है। क्योंकि पिछले 4 साल से मैंने खवातीन के हकूक पे काम किया है, तो कवानीन जो है वो बने हुए तो हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कहीं से भी नहीं हो रही। खवातीन का इस्तेसाल होता है कभी घरों में, कभी मुआशरे में, तो कभी कवानीन में, तो कभी कहीं ना कहीं अदालत में, या फिर उनके लिए वो वाली स्पीडी जस्टिस वाला मैकेनिज्म मुझे नजर नहीं आता। तो प्लीज स्पीडी जस्टिस या एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर प्लीज मैडम नुज़रत साहिबा थोड़ी सी अपनी बात को शेयर करेंगी। थैंक जी शुक्रिया फरत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दूर से हमें ये क्वेश्चन भेजा। जी नुज़रत, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया फरत, आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा। लेकिन अभी अगर हम आपने जैसे बात की पिछले 4 सालों में लेजिस्लेशन वाकई बहुत हुई है, लेकिन उस दीगर जो मसाइल हैं वो भी इसमें पिछले जो है वो 4 साल में लेजिस्लेशन बिल्कुल हुई, लेकिन उस तरह से प्रॉपरली जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही, और मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि खवातीन को इंसाफ ना मिले। तो उसमें मैं ये समझती हूँ सबसे पहले तो उन खवातीन का है कि वो खुद जो इस वायलेंस का शिकार है वो खुद, और फिर उसके बाद जो है वो सोसाइटी और हमारे जैसे समाजी कारकुन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोग भी उनको सपोर्ट करें। लेकिन सबसे पहले जो है वो उनकी कम्युनिटी के लोग भी खुद से भी जिस जगह पे रह रही है वो भी आवाज उठाए। हम ये समझते हैं कि ये उनके घर का मसला है और हम खामोशी अख्तियार किए रखते हैं। हमने हर मसले को लोगों के घर का मसला बनाया हुआ है और फिर हम ये कहते हैं कि हमने इसमें मदाखलत नहीं करनी। तो इस तरह जो है वो हर माशरे के हर फर्द का ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस वायलेंस को इसको खत्म करे और इस खवातीन को राइट्स दिलवाने में और उनको इस स्पीडी जस्टिस में काम करे। अच्छा, ये स्पीडी जस्टिस के हवाले से मुझे याद है कि कोर्ट्स कुछ हैं, कुछ अदालतें मखसूस हैं कोई हमारे यहाँ खवातीन के मुकदमा सुनने के लिए? जी, अभी गुज़श्ता कोई 1-2 सालों से जो है वो खवातीन के लिए अलहदा से अदालत बनाई गई है। अभी रिसेंटली जो है वो तो एक अदालत जो है वो खवातीन के लिए स्पेशल जो है वो बनाई गई है, गार्डियन कोर्ट जो है उसमें सिर्फ खवातीन के हवाले से जो उनके मसाइल होते हैं, फैमिली कोर्ट, उस हवाले से वो मुख्तस कर दी गई है। वहीं पे केसेस पड़ा होगा, कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन उस तरह से अभी भी मैं ये समझती हूँ कि अभी उस तरह से नहीं उनको इंसाफ मिल रहा जिस तरह मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से दावे किए जाते हैं, खासतौर पे कहा जा रहा था कि वुमेन थाने पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे और वो खास तौर पे खवातीन को जो है जो वो करेंगे, क्या कहते हैं, उसके हवाले से अपनी फराइज अंजाम देंगे। तो कुछ अमली तौर पर नजर आया ये सब कुछ? अमली तौर पे कहीं जो है वो जनूबी पंजाब में तो अमली पोजीशन मुझे कहीं नजर नहीं आई है। अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट लिया की या जनूबी पंजाब की, तो थाने में कहीं एक कोई खातून जो है वो वहाँ पे डेस्क पे या इंफॉर्मेशन डेस्क पे होती हैं, तो वो उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करती है। लेकिन उस तरह से जिस तरह दावा ये किया गया था कि खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन होंगे, उनके लिए तमाम जो अमला होगा वो खवातीन होंगी, तो उस तरह से अभी तक कहीं नजर देखने में नहीं आया मुझे। तो आप जिला कौंसिल की मेंबर रही माशाल्लाह, और बड़े उस जमाने में बलदियाती दायरे बड़े मजबूत हुआ करते थे। कैसा रहा तजुर्बा आपका? किस हद तक खवातीन को हमारे इदारे जो हैं वो मकसद एडजस्ट करते हैं अपने यानी तमाम तरह ख्यालात में? उस वक्त तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बेहतर पोजीशन थी खवातीन के हवाले से। जैसे
وہ وہاں پہ انہیں ایک موقع ملتا تھا بات چیت کرنے کا, وہاں پہ وہ بات چیت بھی کرتی تھی, ان کی بات بھی کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سنی جاتی تھی. اور پھر ایک جو انسٹیٹیوشن تھا کہ خواتین جو ہے وہ آگے آئے سیاست میں آگے آ رہی تھی, یا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیوک ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ایک دم سے بریک ہوا ہے. تو وہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن بند ہونے سے لوگوں میں وہ جیسے آج کل ہیں تو صحیح بلدیاتی ادارے, کیا وہ اس طرح کام نہیں کر رہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ خواتین اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں یا ان کو اس طرح سے موقع دیا جاتا ہو. تو وہ بلدیاتی ادارے بھی ابھی آپ کے سامنے بھی جب گزشتہ دنوں ایک نیوز چلی تھی کہ ادارہ جو ہے وہ اس کا 1 سال تک اجلاس نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا فوری طور پہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے, تو وہ ادارہ بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے. اچھا, تو ہماری جو خواتین ہیں, جو ہماری سماجی کارکن خواتین ہیں, جو فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں, جو ہمارے جو خواتین سروسز کر رہی ہیں, جی جی, تو کیا خیال ہے ہماری سوسائٹی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کچھ ہے چینج ہے کچھ ان میں؟ کوئی ہماری سماجی کارکن خواتین کے لیے کوئی احترام کا جذبہ, کوئی معاملت کا جذبہ, کیا تجربہ رہا؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہم ادھر اتنے فراغ دل ہو پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں, کیوں یہ جھول ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم خواتین کی ترقی کو جو ہے وہ قبول نہیں کر پا رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حاوی ہو جائیں گی, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حق میں اقتدار دینے سے یا خواتین کو تھوڑا سا ہم اگر امپاور کر دیں گے رائٹس کے حوالے سے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کمزور ہو جائیں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر دونوں ہی مل کے چلیں, مرد اور خواتین دونوں ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں, دونوں مل کے چلے تو دونوں کے لیے ہی بہتر اپرچونٹیز بھی نکل سکتی ہیں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ شاید یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کو آگے آنے دیا تو پھر کہیں ہماری ویلیو ختم نہ ہو جائے, یا ہماری طاقت, یا ہم جو ہے وہ کم امپاور نہ ہو جائے. تو اس میں پھر خواتین کیا کریں جو آخر کام کر رہی ہیں؟ خواتین جا بھی رہی ہیں, آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, سماج میں بھی جا رہے ہیں, دیہاتوں میں بھی جا رہے ہیں, خواتین کے ساتھ آپ جڑ بھی رہے ہیں, ان کو حوصلہ بھی دے پا رہے ہیں, بٹ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو خود تھوڑی سی کنفیوز ہیں اور مایوس ہیں اس سارے سیٹ اپ سے. عام اور کیا کرے گی؟ نہیں, میں مایوس تو بالکل نہیں ہوں, لیکن میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں. ابھی ریسنٹلی بھی میں نے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور اس میں ہمارا جو ہے وہ 70% ہم نے خواتین کے ساتھ کام کرنا ہے, جس کو ہم نے لیگل رائٹس کے اوپر اور مختلف جو ہے رائٹس کے اوپر ان کو اس پروجیکٹ کا نام ہی ہمارا امپاور یوتھ فار ورک ہے, کہ ہم نے یوتھ کو کام کرنے کے لیے امپاور کرنا ہے, انہیں معاشی طور پہ امپاور کرنا ہے. تو جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میں نے ابھی بھی حوصلہ نہیں چھوڑا, کام اپنا میں نے ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خواتین کو اس بات پہ راضی کرنا کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے خود کچھ کریں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ابھی اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان کو خود یہ چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کام کرے. لوگ انہیں اویئرنیس دیتے ہیں تو راستہ پھر انہیں تلاش, شاید یہ بھی وجہ ہے کہ راستہ تلاش کرتے کرتے پھر ان کے لیے مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنانے چاہیے جہاں ان کے لیے فل سپورٹ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے کہیں آتی بھی ہے تو انہیں پروٹیکشن نہیں ہوتی. پھر جب انہیں پروٹیکشن نہیں ہوتی, پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہمت ہار جاتی ہیں, وہ واپس انہیں پھر اسی جگہ سے, یعنی اگر وہ رائٹس کے لیے اٹھتی ہیں تو پھر انہیں دوبارہ سے دوہری جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, نہ ان کی کہیں جگہ نہیں رہتی. صحیح. اچھا, تو آپ ممبر ضلع اسمبلی منتخب ہوئی, کونسلر بنی, پھر اس کے بعد ممبر ضلع کونسل بنی, اور بڑی امید تھی لیا کے لوگوں کو کہ یہ ایک اچھی بچی جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہی ہے اور آگے بڑھے گی. پھر یہ آپ نے سیاست چھوڑ دی. تب جو ہے حالانکہ وہ خواتین کا بڑا حق ہے اور بڑی ضرورت ہے خواتین کے لیے بھی کہ وہ سیاست کے میدان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں. بالکل, آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا گلہ بھی ہے شاید. میرا گلہ تو کیا کروں گا, بات یہ پورے لئیے کا گلہ ہے نا, کہ مطلب کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی باصلاحیت تھی اور آگے بڑھ سکتی تھی. کیا وجہ
کیا اس میں ایسا تھا کہ بلدیاتی الیکشن جب ختم ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی عرصہ تک وہ نہیں ہوئے الیکشنز بھی آپ کے سامنے پوزیشن رہی. پھر جو باقی اب جو الیکشنز ہوئے پھر وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوئے. تو اس سے جو ہے وہ جو عام جو سماجی کارکن ہے یا جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے اس الیکشن میں سٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا. تو جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے. وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے تو ہم جیسے کارکن جو ہے وہ اگر کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی الیکشن میں سٹینڈ نہیں لے سکتے. وہ جماعتوں میں پھر وہ مافیا چھایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ تو ان کی اپنی خواتین کو وہ ریزرو سیٹوں کے علاوہ جنرل نشستوں پہ اپنی خواتین کو کوٹا نہیں ان کو مل رہا ہوتا. اور وہ بھی ہمارے یہاں مخصوص لوگ ہیں مخصوص خواتین ہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن اس دفعہ ایک بڑی خوبصورت تبدیلی آئی ہے پیپل پارٹی کے حوالے سے. خاص طور پہ پیپل پارٹی نے جس خاتون کو کرشنا کولی کو جس نے وہ بنایا ہے وہ بڑی ایک غریب خاندان کی ایک خاتون ہے اور اسے سینیٹر بنا دیا. یعنی آپ کچھ ضرورت محسوس تو کر رہی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں بھی, لیکن خواتین کو بھی تو مسلسل جڑے رہنا چاہیے اور مسلسل توجہ کرنی چاہیے. یہی بات وہی کہ خواتین کو خود سے بھی کوشش کچھ کرنی چاہیے وہ, لیکن وہ اسپیس اس کی بنتی نہیں ہے, بڑی مشکل سے اسپیس بنتی ہے. اچھا تو آپ کو جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا ہماری خواتین جو دیہات میں رہتی ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہوگا, ہماری نوجوان جو بچیاں ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہوگا, اسکولوں کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوتا ہوگا. تو ہمارے یہاں کیا خواتین کی ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے؟ ایجوکیشن کی جو سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جیسے اگر دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے 4 دیواری دے دی ہے, لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے. خواتین وہاں پہ جو بچیاں ہیں اسکولوں میں کہیں جاتی ہیں تو کہیں اگر وہ جا بھی رہی ہیں تو وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. پھر آپ کا جو دوہرا جو نظام ہے تعلیم کا اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو پھر اگر جب وہ کہیں کسی ایگزام میں آتی ہیں کمپٹیشن میں تو وہ کیونکہ ان کی ایجوکیشن اس کوالٹی کی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکے. تو یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کی قسمت ہے کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو لمس میں پڑھے ہیں, جو کسی اچھے ادارے میں پڑھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے چوبارہ یا کسی اور ادارے کے یا ہمارے کسی رورل ایریا میں یا ہمارے فلڈ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے, یکساں اپروچ نہیں ہے, اور جو کوالٹی ایجوکیشن کے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. تو ہماری بچیاں عام طور پہ یہی بس زیادہ تر ہوتی ہیں ایجوکیٹڈ بچی ہو جاتی ہیں, ٹیچر بچی ہو جاتی ہیں یا نرسز ہو جاتی ہیں. اپرچونٹیز کوئی نہیں ہے جنوبی پنجاب کی فیمیلز کو خاص طور پہ. صحت کے حوالے سے کیا حال ہے ہماری خواتین کا؟ صحت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بھی وہی سہولیات جو ہے وہ بہت کم ہے. بس جب خواتین مرنے والی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں لے کے آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں. ویسے یا انہیں عام طور پہ جو گھر والے ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی نظر انداز کرتے ہیں. وہ انہوں نے تو نظر انداز اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے. ویسے اگر وہ نظر انداز نہ بھی کرے, اگر وہ لے کے بھی آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو صحت ہے یا صحت کے اوپر آنے والے اخراجات ہیں وہی اتنے زیادہ مہنگے, اور دوسرا جو ہے وہ صاف پانی وہاں پہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی صاف ماحول نہیں ہے وہاں. وہ کیا ان کی صحت جو ہے اس طرح سے بہتر نہیں ہے. کلین سٹی اور کلین واٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ تو اشتہارات تو عملی طور پہ تو مجھے اپنے ڈسٹرکٹ میں کہیں اس طرح کی نظر نہیں آئی کہ کوئی صاف پانی کہیں پہ نظر آیا ہو کسی دیہات میں. ایون کہ شہر میں شاید ایک ہی وہ ہاسپٹل DHQ کے ساتھ ہے, وہ پتہ نہیں فنکشنل ہے یہ کبھی نہیں ہوتا, مجھے نہیں اس کا اندازہ. لیکن رورل ایریاز میں جب ہم دیہات کی خواتین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی صاف پانی کا نظام نہیں ہے. ان کے گھر بھی وہی ہیں, ان کے جو ہے وہ رہن سہن بھی وہی ہیں, ان کے سارے ان کے مویشیوں کے رہنے کی جگہ بھی وہی ہیں. تو وہاں پہ گھر کے کمرے میں ایک کمرے کے گھر میں مویشی بھی وہی ہوتے ہیں, بچے بھی وہی ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی وہی ہوتے ہیں, اور پانی نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے نشیر میں چلے جائیں تو بہت برا حال ہے صاف پانی کے حوالے سے. لیکن دعوے ہیں کہ بہت ہم لوگ سنتے ہیں.
تو اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کیوں آپ یعنی آپ کو تو موقع بھی ملتا ہے, آپ میٹنگ جاتی ہیں, انتظامیہ سے بھی آپ کو بڑے تعلق یعنی قریبی آپ کے ہوتے ہیں رابطے, تو کیوں نہیں آپ نے یہ ساتھ لاتے کہ جی ہمارے یہاں تو اصل صورتحال تو یہ ہے, ہم آپ تو کی جو سماجی ہمیشہ تنظیمیں ہیں جو بڑا بڑا کام کر رہی ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, جی ہم نے یہ کرنا ہے, یوتھ کے لیے یہ کرنا ہے, خواتین کے لیے یہ کرنا ہے, ایجوکیشن کے لیے یہ کرنا ہے, لیکن وہ سامنے تو کچھ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے صرف لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے اسٹینڈ لیں, وہ کسی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. آرگنائزیشن ایک کتنا چھوٹا کامیاب سا ہو رہی ہے, کتنی خواتین ہیں جو آپ کی آواز میں آواز یعنی شامل کر رہی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ, میں دیکھ رہا تھا ایک پوسٹ, اس میں خاتون کہہ رہی تھی ہم 8 مارچ کو عورت مارچ کریں گے, لوگ آپ وہ تو سمجھ نہ لاؤ تو ایسا عورت مارچ کرے, سرائیکی زبان میں وہ ایک بات کر رہی تھی. تو اگر آپ اس قسم کا کوئی ایونٹ کرتی ہیں تو کتنی وہ خواتین جو آپ کی ورکر خواتین نہیں, جو عام خواتین, کتنی خواتین جو آپ کے یہاں میں آ کے ملا کے چلیں گی, کہیں گی ٹھیک ہے جی چلیں ہم اپنے حقوق کے لیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, کیا آپ کا تجزیہ؟ وہ اگر آنا بھی چاہیں گی تو جو ہے وہ بہت کم آئیں گی. اگر وہ کوئی ایک دفعہ آ بھی جائیں گی تو بعد میں ان کو جو ہے وہ پیچھے ان کے فیملی ممبرس والے جو ہے وہ بار بار نہیں آنے دیں گے. لیکن امید ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم از کم آواز ملانے کے حد تک تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. رائٹس فیملی ممبر تو انہیں اٹھائے پھرتے ہیں, جب بے نظیر پروگرام کی انہوں نے امداد لینی ہوتی ہے, جب خدمت کارڈ کے پیسے لینے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پورے خاندان کو ایک موٹر سائیکل پہ ماں بہو بہن سب کو باپ کو وہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, تو خاندان تو کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کہتے ہیں وہ انہیں لائیں گے نہیں, صرف اسی وقت کوآپریٹ کرتے ہیں جب پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے اپنے ہم ذاتی مفادات کے لیے تو وہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اجتماعی مفادات کی بات کریں تو اجتماعی مفادات کے لیے بہت کم لوگ. اب ہمارا جو یعنی کہ ہمارا جو دیہات کا نوجوان ہے یا جو وہ اتنا سیانا ہے کہ جب اس میں پیسے لینے ہوتے ہیں اپنے سب کو اٹھا لاتا ہے, اور جب اس کے حق کی بات ہوتی ہے تو تب اس کو جو نا اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. یہی بات تب اسے تب وہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید دوسروں کے حق کی آواز ہے, اس کے حق کی آواز نہیں ہے. اچھا, تو یہ آج کل بعض ادارے جو ہیں خواتین کو لون دے رہے ہیں, کاروبار کے حوالے سے لون دے رہے ہیں, آپ کو علم بھی ہوگا شاید. تو وہ جو لون لوگ لے رہے ہیں, کیا باقی وہ خواتین کاروبار کرتی ہیں یا وہ بھی اپنے گھر میں ان کے اپنے استعمال ہو جاتے ہیں شادی بیاہ میں یا وہ کمرے بنانے میں یا کوئی اس طرح کے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک میری آبزرویشن ہے تو 70 سے 80% تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ شادی بیاہ میں اور کمرے بنانے میں لگ جاتے ہیں, کوئی 20% کے قریب جو ہے وہ کہیں بزنس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, یہ لوگ نہیں کرتے جو لوگ جو ادارے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں جا کے واقعی وہ صحیح طریقے سے وہ کاروبار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, وہ جو لون لیا گیا ہے وہ صحیح مصرف اس کا ہے یا نہیں ہے. ادارے چیک اینڈ بیلنس لیکن ان کا صرف رول اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کی ریکوری نہیں ہوتی. تو ریکوری تک وہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ مینٹین کرتے ہوں گے, اس کے بعد جو ہے وہ شاید کہ ان کا صرف اس وقت تک رول ہوتا ہے جب تک ان کی ریکوری نہیں ہوتی. آپ کی نالج میں ہے کوئی ایسی خاتون جس نے لون لیا ہو اور کاروبار کیا ہو؟ لون لینے کے بعد کاروبار کیا ہو ایسی ہیں, ولیجز میں ہیں, کسی نے کچھ شاپس بنائی ہوئی ہیں چھوٹی گھروں میں, لیکن بہت کم ہے, کوئی 2-4 سے میں ملی ہوں, اب مجھے اندازہ نہیں, یا تو پھر ان کے بینیفیشریز کا ڈیٹا ہو تو پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے لون لیا اور پھر کتنے لوگوں نے. اچھا, ہمارے یہاں ایک دارالامان بھی ہے, ایک ادارہ ہے دارالامان, آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا. کیسا اس کا رویہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ؟ خواتین جب اس میں پناہ لیتی ہیں, جب ان کے ساتھ کیا کوئی اس میں بھی کوئی بہتری ہے یا وہ بھی روایتی انداز میں چل رہا ہے؟ دارالامان ادارہ تو بنایا ہے, انسٹیٹیوٹ تو وہ ہے, لیکن اس میں فنڈز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے فنڈز جو ہے وہ بہت ہی کم, میرا خیال ہے کوئی 50 روپے پر خواتین ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں, تو وہ پھر ادارہ جو ہے وہ کیا ڈلیور کرے گا وہاں پہ. نہ ہی ان کا سٹاف کبھی پورا ہوا ہے, آج اتنا عرصہ ہو گیا ادارے کو بنے, کبھی اس کا سٹاف پورا نہیں ہوا.
تو پھر اگر وہاں پہ جو ہے وہ اسٹاف بھی پورا نہیں ہے, ان کو پراپر فنڈ بھی نہیں دیا جاتا, تو وہ ادارے کہاں کام کریں گے؟ وہ صرف ایک بلڈنگ ہی ہے, یا پھر وہ چند دن خواتین کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے, نہ وہاں پہ کوئی ان کے لیے کوئی ہنر سیکھنے کی بات ہے, نہ کہیں وہ فیوچر اپنا وہاں پہ بیٹھ کے بن جا سکتی. وہ 6 ماہ رہے, 1 سال رہے, وہ ویسے ہی جیسے آتی ہیں ویسے ہی چلی جاتی ہے. کوئی ہنر وہاں پہ, کوئی اسکل پروگرام نہیں ہے, کچھ وہ سیکھ کے نہیں جا سکتی وہاں سے. صحیح بات. تو آپ کیا تجویز کریں گی ہماری خواتین کی بہتری اور ترقی کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے؟ میں سب سے پہلے تو یہی میری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے تو ان کی تعلیم اور صحت کے اوپر, اگر ہمارے یہ 2 شعبے جو ہیں تعلیم اور صحت, یہ لوگوں کو صحیح معنوں میں اگر ان کو ڈلیور کرنے لگ جائیں, ان کی تعلیم پراپر ہو, ہمارا ایک نظام تعلیم ہو, اور ہم صحت اگر ان کی بہتر ہو جائے, اس کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے جائیں, تو میرا نہیں خیال کہ باقی کوئی اور مسئلہ ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ خود بری. یہی 2 مسئلے ہیں کہ اگر یہ حل ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے باقی مسئلوں کے لیے لوگ خود بخود کوشش شروع کر دیں گے. اچھا, کیا آپ میسج دینا چاہیں گی اپنی عالمی دن کے حوالے سے؟ میں اپنی خواتین کو جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی, اور جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے ان کا بہت بہت شکریہ, اور میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے لیے خود راستے بنائیں, جو ہے وہ اپنی ترقی کے لیے خود راستے بنائیں. خود ضروری نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت کہیں موقع ملے گا تو کریں. ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت کم وسائل میں اپنی جو ہے وہ وسائل کا شکوہ کرنے کی بجائے کم وسائل میں اپنی ترقی کے لیے راہیں تلاش کریں. خود سے آپ خود راہیں تلاش کریں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ آسائشوں کی بات کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سہولتوں پہ ہمیں ملے, تو وہ پھر ابھی تو بہت ہی مشکل ہے. کوشش اس کے لیے جاری رکھیں, ہم بھی جاری رکھیں گے اور آپ بھی جاری رکھیں. شکریہ جی, آپ تشریف لائیں ہمارے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا. سامعین محترم, آپ نے مس نصرت یاسمین ایڈوکیٹ صاحبہ کے خیالات سنے. خواتین کے حقوق اور مسائل کے حوالے سے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نگہبان.